बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर नमाज पढ़ने का दिल नहीं करता, सिर्फ एक ये तस्बीह का वजीफा कर लें, मौत तक नमाज कज़ा ना होगी। जिसको नमाज की फिक्र है, सिर्फ और सिर्फ वही ये वीडियोस देखें। मोहतरम नाज़रीन, अगर किसी मेरे भाई या बहन का नमाज पढ़ने का दिल नहीं करता, नमाज पढ़ते हुए नमाज में दिल नहीं लगता, तो एक तस्बीह का वजीफा ज़रूर कर लें। इंशाअल्लाह ताला नमाज मौत तक नमाज कज़ा ना होगी। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, बेशक मुराद को पहुंचे ईमान वाले जो अपनी ज़िंदगी में गिड़गिड़ाते हैं। नाज़रीन, इस आयत मुबारक के तहत फरमाया गया है कि उनके दिलों में खुदा का खौफ होता है और उनके आज़ाद साकन होते हैं। अगर कभी ऐसा हुआ कि आप आज़ान की आवाज़ सुने, दिल में एक ऐसे लम्हे को ख्याल आए कि नमाज पढ़ लूँ, मगर अगर ही लम्हे दिल टूट कर बैठ जाए, जिसम हिलने को तैयार ना हो, इबादत की तरफ रग़बत ना हो, सुस्ती, गफलत या अंधेरे की कोई कमज़ोरी इंसान के कदम रोक ले, तो जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं। ये आजमाइश बहुत से मुसलमानों पर आती है। मगर असल बात यह है कि जिसे नमाज की फिक्र हो, जिसके दिल में दर्द हो, जिसे ये एहसास हो कि ये रब के हुज़ूर हाजिर नहीं हो पा रहा, बस वही सआदत वाला है, क्योंकि जिसे फिक्र होती है उसके लिए अल्लाह खुद रास्ता खोल देते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा मुख्तसर सा वजीफा बताने जा रहे हैं, एक ऐसी तस्बीह जो दिल को नमाज की तरफ खींच लाती है, जो इंसान के अंदर ऐसा नूर पैदा करती है कि वो नमाज छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। और सबसे बढ़कर औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि जो शख्स इस तस्बीह पर मुस्तकिल मिजाजी इख्तियार करे, उसकी जिंदगी में मौत तक नमाज कज़ा नहीं होती। ये बातें मुबालगा नहीं, ये दिल की कैफियत का इल्म है। जब दिल तैयार हो जाता है तो जिस्म खुद ब खुद सद्दे की तरफ चला जाता है। नाज़रीन, हम समझते हैं कि नमाज छोड़कर हमने कोई आम गलती कर दी है। नहीं, नमाज छोड़कर हमने अपने नसीब से सबसे बड़ी नेमत खुद दूर कर दी। नमाज वो वाहिद दरवाजा है जिससे रहमतें, सुकून, रिस्क, सेहत, मोहब्बत सब कुछ दाखिल होता है। जब इंसान नमाज से दूर हो जाता है तो घर में बेबरकती, दिल में घुटन, जहन में परेशानी, चेहरे पर बेनूरी, जिंदगी में अजीब सी उलझन आ जाती है। लेकिन खुशखबरी यह है कि अल्लाह का दरवाजा हमेशा हमेशा खुला है। चाहे जिंदगी का कोई भी मकाम हो, अगर हम वापस मुड़ जाएं तो रहमत हमारी तरफ दौड़ कर आती है। नमाज तमाम तर फराइज में से निहायत अहम व अज़म है। कुरान मजीद में हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी अहमियत से माला माल है। जा बजा इसकी ताकीद आई है और इसके तारिकीन पर वईद फरमाई है। नमाज इस्लाम के 5 सतूनों में से एक अहम सतून है। नमाज बदनी इबादतों की सबसे अफजल इबादत है। मुस्लिम और काफिर के दरमियान फर्क पैदा करने वाली चीज सिर्फ और सिर्फ नमाज है। इस्लाम का शऊर नमाज है। यह शैतान के चेहरे को स्याह करती है, मोमिन के लिए बायस फख्र है। नमाज के वक्त अल्लाह ताला नमाजी ही की तरफ मुतवज्जा होता है। अल्लाह ताला इंसान को सजदा करते वक्त ही सबसे ज्यादा पसंद करता है। जब इंसान नमाज के लिए तैयार होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और नमाज की जानिब जितने कदम बढ़ाते हैं उसके उतने गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और उतना ही सवाब उसके हक में लिख दिया जाता है। जंग में कोई चाहे दुश्मन की तलवार के साए में या फिर दुश्मन के डर से अपनी जान बचाकर भाग रहा हो, उस वक्त भी नमाज को कज़ा की सूरत में अदा करना लाजिम और फर्ज है। यह इस्लाम का फरमान और नमाज बेशक दारीन की सादतों का जामिन है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है कि ये किताब परहेज़गारों को हिदायत है जो गैब पर ईमान लाए और नमाज कायम रखते हैं, और हमने जो दिया उसमें से हमारी राह में खर्च भी करते हैं। और फरमाते हैं नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू पढ़ो। यानी मुसलमानों के साथ रुकू हमारी शरीयत में है, या तो फिर बासमाज से नमाज अदा की करवा दो। और फरमाते हैं तमाम नमाजियों ख़ुसूसन बीच वाली नमाज असर की मुहाफ़ज़त रखो और अल्लाह के हुज़ूर अदब से खड़े हो जाओ। और फरमाता है नमाज शान है मगर खुशू करने वालों पर। नमाज का मुतल्लका तुर्क तो सख्त हौलनाक चीज़ है, उससे कज़ा करके पढ़ने वाले के लिए फरमाता है खराबी है उन नमाजों के लिए जो अपनी नमाज से बेखबर है, वक्त गुजार कर पढ़ते उठते हैं। नमाज की अहमियत इससे भी पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब अहकाम अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन पर भेजे। जब नमाज फ़र्ज करनी मंजूर हुई तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने अर्श अज़ीम पर बुलाकर उसे फ़र्ज किया
اور شب اسرا یعنی معراج کی رات میں یہ تحفہ دیا۔ اس طرح فرماتا ہے کہ بے شک نماز مومنوں پر اپنے مقررہ وقت پر ادا کرنا فرض ہے، اور فرماتا ہے کہ اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کر جب تک کہ تیری موت نہ آ جائے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف طریقے سے 186 مرتبہ اپنے بندوں کو نماز کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے، جیسے کہ قرآن مقدس میں ذکر ہے کہ بے شک نماز تمام برائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو نماز پر پابندی کرنے کی تلقین اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کے بندے ضلالت اور گمراہی کے دلدل میں نہ پھنسیں اور حق کی راہ پر گامزن رہیں، تمام تر اختلافات اور مصیبتوں سے بچے رہیں۔ اگر آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے تو بے شمار آیات آپ کو ایسی ملیں گی جو نماز کی اہمیت پر دلالت کرتی ہیں، اور آپ جان لو گے بے شک نماز ہر حلال میں فرض ہے اور اس سے بچنے کا کوئی اور سارا کار نہیں۔ یقیناً نماز ہر حال میں فرض ہے، کیونکہ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جو دنیا میں تو ساتھ دیتی ہے، مر جانے کے بعد قبر میں بھی ساتھ دیتی ہے، اور کل بروز قیامت آپ کی نماز آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ کی شفاعت بھی کرے گی، اور کہے گی یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے جو دنیا میں نماز صحیح اور وقت پر صحیح طریقے سے ادا کیا کرتا تھا اور میری بہت قدر کیا کرتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں نماز کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس طرح میں نماز ادا کی اسی طرح تم بھی ادا کرو۔ دوسری جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں جس نے نماز ادا کی اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ بلا شبہ نماز مسلمانوں کی ذمہ داری ہونے کے ساتھ ساتھ عام طور پر اسلام کی سب سے اہم عبادت بھی ہے، مگر نئی نسل نماز کے معاملے میں بہت کوتاہی اور برت رہی ہے اور نماز سے کوسوں دور نظر آ رہی ہے۔ تیسری جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور ان کے درمیان کا فرق صرف اور صرف نماز ہے، جس نے اس کو چھوڑا وہ کافر ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمانوں کو نماز کی طرف رغبت دلاتے ہوئے چوتھی جگہ ارشاد فرماتے ہیں 5 نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے جو ان کے درمیان کیے گئے اگر کبیرہ گناہوں سے بچتا رہا ہے۔ 5ویں جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہوئے کہا ہے اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ جو عمل محبوب ہے وہ نماز ہے۔ 6ٹھی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کسی بھی شخص نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں بولا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ 7ویں جگہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ کون سا عمل پسندیدہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام تر عبادتوں میں سب سے افضل عمل اللہ کے نزدیک نماز ہے۔ آپ غور کریں کہ اللہ رب العزت نمازیوں کو کیوں کر اتنی اہمیت کا حامل بنا دیا اور کیوں سعادت کی ساری کنجیاں اسی نماز میں پوشیدہ ہیں۔ حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ نماز ہے، اگر کسی نے اسے چھوڑ دیا تو وہ دین سے خارج ہو گیا۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز کا اعتبار نہیں کیا تو نماز اس کے لیے نور، روشنی اور نجات نہیں بنے گی، بلکہ وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کو مانے اور ہمارے ذبیحہ کو کھائے اور ہماری ہی طرح ہے اور ہمارے حقوق اس کے لیے بھی ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر چیز کی بنیاد اسلام ہے اور اسلام کی بنیاد نماز ہے۔ محسن بن ادرا اسلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، واپس آئے تو محسن کو ادھر ہی بیٹھا پایا۔ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اچھا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ یہ سن کر محسن نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے گھر سے ہی پڑھ لی ہے۔
یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم مسجد میں آئے ہو تو لوگوں کے ساتھ ہی نماز پڑھو، اگرچہ تم نے گھر سے نماز پڑھ لی ہے۔ میں نے یہاں بہت سی احادیث اور قرآنی آیات کو پیش کیا تاکہ آپ تمام حضرات نماز کی اہمیت اور افادیت کو جان سکیں اور صحیح معنوں میں نماز کو ادا بھی کر سکیں۔ نماز سے آپ کی دنیا سنور گئی، قبر کی اندھیری رات میں نماز ہی کام آئے گی، اور روز محشر نماز آپ کی شفاعت کرے گی اور آپ کے حق میں گواہی بھی دے گی، اے اللہ پاک اس شخص کو معاف کر دے، یہ مجھ سے پابندی کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، مگر مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ آج ہم اس دور جدید میں نماز کو بھلا بیٹھے ہیں، نماز پڑھنے میں کوتاہی برت رہے ہیں، چھوڑنے کی عادت اس طرح بن چکی ہے کہ گویا نماز فرض ہی نہیں ہو۔ معاذ اللہ، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیاوی اور آخروی زندگی کامیابی کے ساتھ ہم کنار ہو اور آپ یہاں بھی سعادت مندوں کی فہرست میں شمار ہو اور وہاں بھی سعادت مندوں کی فہرست میں آپ کا شمار ہو، تو آپ نماز کو اپنی زندگی کا جز بنا لو۔ یقیناً نماز ہر مشکل حالات میں آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی اور کامیابی قدموں کے نیچے ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک نماز جنت کی کنجی ہے، اور بس آپ اس حدیث سے ہی اندازہ لگا سکتی ہیں کہ جو شخص بھی اس فانی دنیا میں نماز کی پابندی کرے گا اور صحیح طریقے سے نماز پڑھے گا تو بے شک نماز اس کے حق میں جنت کی کنجی ہے، اور دو جہاں میں وہ شخص کامیاب ہو جائے گا، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا۔ ناظرین، اولیاء کرام کہتے ہیں کہ اگر کسی کو نماز کی رغبت نہیں ہوتی، وہ ایک تسبیح کو مستقل اپنا معمول بنا لے، لا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کے معنی ہے کہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، کائنات کو قائم کرنے والے، تیری رحمت سے مدد چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ کائنات بھر کی رحمتوں کا دروازہ کھول دیتے ہیں، دل کا مردہ پن زندہ ہو جاتا ہے، جس دل پر غفلت کی جمی ہوئی تہیں ہو وہ نرم ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر انسان کے اندر ایک طاقت، ایک بے اختیاری جذبہ جاگ اٹھتا ہے جو اسے نماز کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ اس تسبیح کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، روزانہ صرف اور صرف 100 مرتبہ، چاہے بیٹھے ہو، چاہے لیٹے ہو، چاہے چلتے ہوئے، چاہے جہاں بھی جا رہے ہو، بس دل میں یقین رکھ کر پڑھیں۔ اگر ممکن ہو تو فجر کے بعد پڑھیں، فجر میں مشکل ہو تو کسی بھی وقت آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ صرف چند دنوں میں آپ خود دیکھیں گے کہ نماز کے لیے دل مچلے گا، سستی ختم ہو جائے گی، دل خود بخود سجدے کی طرف جھکے گا، نماز پڑھنے میں لذت محسوس ہوگی، دل میں ایک عجیب روحانی روشنی آئے گی، اور جو شخص 40 دن تک اس تسبیح کو اپنی معمول میں رکھ لیں، اس کے بارے میں صوفیہ اکرام فرماتے ہیں اللہ اسے نماز کا ایسا شوق عطا فرماتا ہے کہ موت تک نماز قضا نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ آپ کو بھی اور مجھے بھی ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک ناموں کی پڑھنی ہے، یا رحیم و یا کریم، 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 33 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا۔ انسان یہ تسبیح پڑھنے کا معمول بنا لے گا، موت تک اس کی نماز قضا نہیں ہوگی، نماز پڑھنے میں اس کا دل لگے گا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں نماز کبھی قضا نہ ہو تو دل سے اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لیں۔ یہ عمل انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جنہیں اپنی آخرت کی فکر ہے، جن کے دل میں سچی تڑپ ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ یاد رکھیے، اللہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، بس ایک قدم آپ بڑھائیں اور باقی سارے راستے وہ خود آسان کر دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ آپ کے دل کو اپنی عبادت کی طرف مائل کریں اور نماز کی لذت عطا فرمائے، اور زندگی کی آخری سانس تک آپ کے قدم سجدے سے جدا نہ ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
ہم سب کو 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا رب، میرے اللہ، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا وہ مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت و کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک اچھا سا پیارا سا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کرتے جائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان المبارک کے صدقے 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے اور ہمیں تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔